Bismillahir Rahmanir Rahim and Assalamu alaikum. I am Shahzaid Ahmad and today I am taking 15th online class with PS 5th in the course of 14th to 18th century poetry. In previous lecture we have discussed about Edmund Spencer and वो लेक्चर जो था वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था बिकॉज टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझसे गलत हो गई थी. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई वुड ट्राई कि मैं इसी लेक्चर में जो हूँ उसके टाइम को 5 मिनट शॉर्ट हो गया था तो वो मैं इसी में कवर करने की कोशिश करूँगा. So in previous lecture we have discussed about Edmund Spencer. We have also discussed that how he was able to learn about Latin, Hebrew and Greek and other languages, and we have also discussed that how he was influenced by different writers, different poets, and how he was able to write the Fairy Queen, the Shepherd's Calendar, and Amorati, and as well as Epithalamion. So today in this lecture we will discuss about the pastoral poem which I have mentioned in previous lecture, but I wasn't able to explain it. So today I'll explain it in this lecture. A pastoral poem explores the fantasy of withdrawing from a modern life to live in an idyllic rural setting. So before starting or before reading it throughout this paragraph, I would give you a brief summary of pastoral poem in Urdu, that what is pastoral poem. So basically pastoral poem जो होती है उसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपको जो शहर की ज़िंदगी है, या अगर हम जो है शहर की ज़िंदगी की बात ना ही करें तो मतलब अगर हम नॉर्मली कहें कि पेस्टोरल पोइम वो पोइम होती है जो हमें रूरल लाइफ के बारे में बताती है, मतलब कि गांव की लाइफ के बारे में बताती है कि मवेशी होते हैं, शीप होती हैं, डिफरेंट जो है खेती बाड़ी होती है, मतलब जिसमें हमें ये बताया जाए कि रूरल लाइफ कितनी प्यारी है और कितने अच्छी तरीके से मतलब उसमें बंदा वक्त गुजार सकता है. तो बेसिकली पेस्टोरल पोइम जो है वो इसको कहते हैं. सो अभी हम यहाँ से रीड करेंगे एंड आई explain it further. A pastoral poem explores the fantasy of withdrawing from the modern life to live in an idyllic rural setting. So it is the fantasy, it is the writing जो कि मॉडर्न लाइफ से हमें जो है वो दूर करती है, मतलब हमें ये दर्ज देती है कि आपको मॉडर्न लाइफ के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि रूरल सेटिंग जो है वो ही सबसे बेस्ट है. ऑल pastoral poetry draws on the tradition of the ancient Greek poet Theocritus. थियोक्राइटस जो है वो एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने पहली बार जो है शायद रिटन मटेरियल में हमारे पास जो मौजूद है, तो पेस्टोरल पोइट्री जो है इन्होंने पहले स्टार्ट की थी और इन्होंने जो है लोगों को रूरल एरियाज़ की तरफ या रूरल लाइफ की तरफ जो है वो मोटिवेट किया था. हु रोट रोमांटिसाइज्ड विजन ऑफ शेफर्ड लिविंग रिच एंड फुलफिल्ड लाइव्स. तो थियोक्राइटिस की राइटिंग में हमें ये मिलता है कि कैसे जो है वो शेफर्ड चौराहे वो कैसे जो है चरवाहे जो है वो कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं अच्छी तरीके से और उनकी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती हैं. नाउ हेयर वी हैव टू फॉलो और वी हैव टू फोकस ऑन वन फिलॉसफी, दैट इज़ कि शहर में जो है इंसान अच्छे तरीके से पैसे कमा सकता है और उसकी लाइफ जो है वो सेटल हो सकती है क्योंकि वहाँ पे लाइट होती है, गैस होता है, हर चीज़ जो है वो मौजूद होती है. सो ये बात जो है मतलब उस टाइम के ज़माने के साथ, अभी बिजली और गैस का तो हम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी जो है उस टाइम के ज़माने में भी ये डिमार्केशन थी कि रूरल इलाकों में जो था वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, शहरों में जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी. तो थियोक्राइटिस का जो मेन फोकस था वो ये था कि लोग जो है वो रूरल एरियाज़ या रूरल लाइफ की तरफ मोटिवेट हों, और जो है वो ये कह रहे थे कि शेफर्ड्स की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और फुलफिल्ड लाइफ होती है. नो मैटर द फॉर्म No matter the form or structure the poetry takes, this famous on idyllic country life is what characterizes it as pastoral poem. मीन्स पेस्टोरल पोइम में हमारे पास मैटर की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, हम मैटर पे ज़्यादा फॉर्म पे हम ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं करते बल्कि हम कंटेंट पे या मैटर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं. इसका मतलब ये है कि हम पेस्टोरल पोइम में जो है वो कंटेंट मीन्स जो बातें होती हैं किसी राइटिंग के अंदर उसके बारे में ज़्यादा हम बात करते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. हम इस पे फोकस नहीं करते कि इस राइटिंग का मीटर जो है वो क्या है या राइम इसमें कौन सी बयान की
گئی ہے یا ردم جو ہے وہ اس میں کون سا بیان کیا گیا ہے. سو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے. سو ان سمپل ورڈز اگر ہم پیسٹورل پوئٹری کی بات کریں تو یہ وہ رائٹنگ ہے جس میں ہم جو ہے وہ رورل ایریاز یا رورل لائف کے بارے میں جو ہے ہم بتاتے ہیں. Now after that I'll explain what is allegorical poem. Allegorical poem کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو ہم فیری کوئن پڑھنے جا رہے ہیں اپ کمنگ لیکچرز میں تو وہ allegorical poetry ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ بیسس پہ جو ہے آپ کو میننگ ملیں گی تو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ وہ پڑھیں ہمیں ضرورت ہے کہ ایلیگری کسے کہتے ہیں یا allegorical poetry میں کیا ہوتا ہے. So it is the quality of poem having two meanings. So in allegorical poem we have two meanings. The first meaning is the obvious one, the literal meaning. پہلا میننگ کیا ہوتا ہے کہ لٹرل میننگ ہوتا ہے جس کو ہم ڈینوٹیٹو میننگ بھی کہتے ہیں یا ڈکشنری میننگ بھی کہہ سکتے ہیں یا سوشل جو ہے مطلب نارمل ہمیں جو ورڈز بتائے گئے ہیں وہ میننگ ہوتی ہے. دا سیکنڈ میننگ از سمبولک میننگ, اور دوسری جو ہے وہ سمبولک میننگ ہوتی ہے. سمبولک میننگ ان لٹریچر کسے کہتے ہیں ہم, کہ جو بات ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے کوئی اور بات ہوتی ہے, بلکہ یہ ایگزیکٹ ورڈ جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بات ہوتی ہے, ڈیپ بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو اگر فیری کوئن کی ہم بات کریں اس میں ہم ایلیگری جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سب سے میجر ایسپیکٹ ہی اس کا ایلیگری ہے تو وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ اگر جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ نارملی بات کرتا ہے لٹرل, اس میں وہ شٹ دا ڈور والی ڈسکورس والی ایگزامپل اگر میں دوں کہ شٹ دا ڈور وہ کہتا ہے تو یہ لٹرل میننگ کیا ہوتی ہے کہ دروازہ بند کرو. لیکن سمبولک میننگز اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہیں. ابھی جو ہے ورڈز ورتھ اگر ڈیفوڈل میں جو ہے ڈیفوڈل کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کا لٹرل میننگ تو یہ ہے کہ یہ نیچر کے ساتھ یہ فلارز کے بارے میں بات کر رہا ہے, لیکن اس کا سمبولک میننگ کیا ہے کہ آپ نیچر کو جو ہے وہ فیل کرنا سٹارٹ کر دو, نیچر کی طرف جو ہے اپنا پیار بڑھانا سٹارٹ کر دو. To get the full significance of symbolic meaning, we have to dig beneath the surface and read between the lines. read between the lines کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم ڈسکورس میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ورڈز ہے ان پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے سمبولک میننگ میں, بلکہ ہم بٹوین دا لائنز جو کانسیپٹ ہے جو ان لائن سے ہمیں مل رہا ہے, مطلب ان لائن سے بڑھ کے جو بیونڈ سنٹینس ہمیں جو چیز مل رہی ہے اس کو ہم سمبولک میننگ کہتے ہیں. The symbolic meaning forces the reader to interpret the text, to figure out what the poet is trying to say without coming right out and saying it. صحیح ہے, کہہ رہے ہیں کہ سمبولک میننگ میں جو ہوتی ہے ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ریڈر جو ہے ایک پوئٹری کو یا ایک فارم آف ناول کو کسی بھی لٹریچر کی فارم کو جو ہے کیا کرے, اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیں کیا کہہ رہا ہے. Perhaps the poet is making a political critique or social commentary. It's up to the reader to figure it out. So یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کنیکٹ کر پاؤ گے. کچھ ٹائم پہلے تقریباً دو سال پہلے ایک کارٹون آیا تھا, پاکستان میں ہی بنا تھا, دا ڈونکی کنگ تھا کہ کیا نام تھا اس کا. تو اس میں جو ہے ایک ڈونکی کو جو ہے وہ کیا بنا دیتے ہیں, گدھے کو جو ہے وہ کنگ بنا دیتے ہیں. سو لوگ جو ہیں اس کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے, عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ کارٹون عمران خان کے لیے بنا ہے. تو اس کا سمبولک ایلیگری یا آئرنی اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے پولیٹیکل ایلیگری جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, کسی کارٹون کے تھرو سمبولک میننگ کیا نکال رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے, ڈنکی ہے, اور کسی کی ہیلپ کے تھرو جو ہے وہ آیا ہے. سو اس طرح جو ہوتے ہیں ہمارے پاس سمبولک میننگ اس طرح جو ہے ہم انٹرپریٹ پھر کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اس کے بعد جو ہے میں ایپک پوئٹری کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ یہ جو ہے آپ کے سامنے بہت بار آئے گا, آگے بھی آئے گا جب ہم پیراڈائز لاس کے بارے میں پڑھیں گے یا موک ہیروئک ایپک جو ہمارے پاس ہے دا ریپ آف دا لاک کے بارے میں پڑھیں گے. تو میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایپک پوئٹری کے کون کون سے فیچرز جو ہیں وہ ہمیں کور کرنے چاہیے یا ایپک پوئٹری کسے کہتے ہیں. دا ہیرو از آؤٹ اسٹینڈنگ, دے مائٹ بی امپورٹنٹ اینڈ ہسٹوریکلی اور لیجنڈریلی significant.
کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہیرو جو ہوتا ہے ایپک پوئٹری کا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ہیرو ہوتا ہے. وہ جو ہے ایک امپورٹنٹ فگر ہوتا ہے, یا ہسٹری سے یا لیجنڈری مینز متھس میں جو ہوتا ہے کسی کی اس میں یا گریک میتھولوجی میں ہو گیا یا ریلیجیس میتھولوجی جو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی کریکٹر یہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو ایلیڈ جو ہے وہ ایک ایپک ہے, ایپک پوئٹری ہے, اور اس میں جو ہے ہمارے پاس ایکیلیز جو ہے وہ جو ہے مطلب ایز اے ہیرو کردار ادا کر رہا ہے, یا کوئی اس طرح ہمارے پاس اور موکس ہیں ان میں بھی جو ہے مطلب ایپک میں جو ہے ہمارے پاس ہیرو ہمیشہ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے اور وہ پاورفل ہوتا ہے. دا سیٹنگ از لارج, اٹ کورز مینی نیشنز اور دا نون ورلڈ. کہہ رہے ہیں کہ اس کی سیٹنگ جو ہوتی ہے, ایپک پوئٹری کی سیٹنگ جو ہے وہ لارج ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسی ایلیڈ میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ جگہیں بتائی گئی ہیں, ٹروجن وار کے بارے میں بتایا گیا ہے, ڈفرینٹ کمیونٹیز بتائی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے لوگ بتائے ہیں. سو اس کا جو پلیٹ فارم ہے یا اس کی جو سیٹنگ ہے بہت زیادہ واسٹ ہے. دا ایکشن از میڈ آف ڈیڈز آف گریٹ ویلر اور ریکوائرنگ سپر ہیومن کریج. اس میں جو ایکشن بتائے گئے ہیں وہ جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ سپر ہیومن کریج اس میں بتایا ہوتا ہے, ویلر جو ہے وہ بتایا ہوتا ہے. سو مینس وہ جو ایکشن وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کریج سے بھرے ہوئے ایکشن ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک انسان یا ایک ہیرو جو ہے وہ کریجس ہو سکتا ہے. سپر نیچرل فورسز, گاڈز, اینجلس, ڈیمنز انسرٹ دیم سیلف ان دی ایکشن. اسی طرح جو ہے سپر نیچرل فورسز بھی اس میں ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے, گاڈز, اینجلس, ڈیمنز ایٹسیٹرا یہ ہوتے ہیں. اگر ابھی ہم جو ہے ایلیٹ کی بات کریں جو ہومر نے لکھی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے. اگر ہم پیراڈائز لاس کی بات کریں جو کہ ملٹن نے لکھی ہے اس میں بھی یہ ایسپیکٹ جو ہے ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اٹ از ریٹن ان اے ویری اسپیشل اسٹائل ورس ایز اپوز ٹو پروز. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل اسٹائل میں لکھا جاتا ہے, مینس اس کی رائمنگ جو ہوتی ہے, ردم جو ہوتا ہے, میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹائل کا ہوتا ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کو پیراڈائز لاس جب پڑھاؤں گا تو میں ایپک کا جو مین اسٹائل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے جو لکھی جاتی ہے. دا پوئٹ ٹرائز ٹو ریمین آبجیکٹیو. اس میں جو ہے پوئٹ کیا کرتا ہے کہ اس کا اپروچ جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے. سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو اپروچ پہ ہم نے بات کی تھی کہ سبجیکٹیو اپروچ میں جب آپ بائسنس جو ہے ایک رائٹر شو کرتا ہے تو اس کو سبجیکٹیو اپروچ کہتے ہیں, اور آبجیکٹیو اپروچ اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ ورلڈلی بات کرے, مینس ایسی بات کرے جو لاجیکلی وہ پروف کر سکتا ہے, نہ کہ اس کے اپنے بائسنس اس میں موجود ہوں. Epic poems are believed to be supernatural and real by the hero and the villain. Epic poems are believed to be supernatural. وہ epic poem جو ہوتے ہیں وہ بلیو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سپر نیچرل وہ ہیں, لیکن ان میں جو کریکٹر کی ڈپکشن ہوتی ہے وہ اتنے مزے کی ہوتی ہے, وہ اتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں, رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئل ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو کریکٹر ہوتا ہے ایپک پوئٹری کا, یہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, اس کو انووکیشن کہتے ہیں. انووکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد کر, یا ہم کہتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بابا وغیرہ جو ہوتے ہیں جو زیارتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کسی اور سے مدد مانگتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام سے مدد مانگتے ہیں. سو اس کو جو ہے ہمارے پاس ایپک پوئٹری میں یہ جو ہے یہ ایسپیکٹ جو ہے ہمارے پاس پایا جاتا ہے. انووکیشن کیا کہتے ہیں کہ ہر رائٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی گاڈ سے, مینس یہ گریک گاڈ ہو گئے یا کوئی جو ہے وہ اور یورپین گاڈز ہو گئے ہیں جو کہ میتھولوجی میں آپ لوگوں نے تھوڑے بہت پڑھے ہوں گے, تو ان سے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں. مینس اس کا جو ایپک, فار ایگزامپل یہ ایپک ہے پورا, تو اس کا یہ پہلا پورشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انووکیشن ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ پوئٹ جو ہے اجازت لیتا ہے اور گاڈ کو بتاتا ہے کہ میں ایک پوئٹری سٹارٹ کرنے والا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں, تو آپ مجھے مدد کریں کہ جو میں کانسیپٹ اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں اچھے طریقے سے جو ہوں وہ بیان کر سکوں. مینس جو ہے وہ اپنی فارم میں, ہم تو اگر کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم سے اچھی چیز لکھوائے یا پیپر ہم سے اچھا کرائے, یہ جو ہے باقاعدہ طریقے سے اس چیز کو لکھ بھی لیتے ہیں.
تو یہ جو ہے ملٹن نے پیراڈائز لاس سے پہلے جو ہے یہ بیان کیا ہوا ہے، انووکیشن کی ہوئی ہے. ایلیڈ میں جو ہے ہومر نے پہلے سے انووکیشن کی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ آپ کو تقریباً ہر ایپک میں ملے گی، کہ وہ پہلے جو ہے کسی فرشتے یا کسی گاڈ، گریک گاڈ یا کسی میتھولوجیکل کریکٹر سے جو ہے وہ پہلے وہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں کہ میری رائٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنسٹرکٹ ہو جائے. مین کریکٹر گیو ایکسٹینڈڈ فارمل اسپیچز. یہاں پہ جو ہے کیا ہے کہ وہ مین کریکٹر جو ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے کسی بھی ایپک کا، وہ کچھ اسپیچز دیتا ہے جو کہ بہت زیادہ بومباسٹک ورڈنگ میں ہوتی ہے، بہت زیادہ کریجس ورڈنگ میں ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف دھکیلنے میں یہ اسپیچز جو ہیں اس کو مدد دیتی ہیں. مینس یہ ایسی اسپیچز ہوتی ہیں جس طرح ہم نے اوریٹر کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی کوالٹیز کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ تقریباً اسی چیز کے ساتھ ملتی ہے. اٹ پریزنٹس دا ہیروئک آئیڈیل ideals such as courage, honor, sacrifice, patriotism and kindness. ایپک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہیں، اور مین رائٹر کا جو ہوتا ہے فوکس انہی چیز پہ ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ کے یا اس کو سن کے جو ہے وہ اسٹرانگ فیل کریں. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. In next lecture we will discuss another portion of or we may start the fairy queen. So thank you so much. If you have any type of question, kindly ask.